बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। आधी रात का वक्त था। इस इलाके में अंधेरे के बजाय रोशनी दिखाई दे रही थी, क्योंकि चारों अतराफ में आग के अलाव दहक रहे थे। गोल दायरे की शक्ल में सब मर्द और औरतें सर झुकाए मुअत्तब होकर बैठते थे। अपने लंबे बाल खोले मैं भी सर झुकाए सबके दरमियान में बैठी हुई थी। सब मेरे इर्द गिर्द गर्दन झुकाए बैठे हैं, हर चीज से बेनियाज न जाने क्या पढ़ रहे थे। एक झटके से गर्दन उठाकर अपनी लाल होती आंखों से मैंने आग के दहकते हुए अलाव की तरफ देखा, तो वो सब यूं खामोश हो गए जैसे उन्हें अभी कोई सजा सुना दी जाएगी। उनके चेहरे बहुत अजीब और डरावने थे। लंबे लंबे नोकीले दांत और बड़ी बड़ी काली आंखें उनके चेहरे मजीद खौफनाक बना रही थी। उनके जिस्म भी बहुत अच्छे थे, न जाने किस चीज से बने हुए थे। खुले लिबास से झांकती उनकी बाजों का गोश्त पोश्त की नहीं बल्कि बिजली की तारों की तरह लचकदार दिखाई दे रही थी। मैंने खुद को गौर से देखा तो मेरा लिबास भी उन्हीं की तरह का था, और लिबास से नजर आती कलाइयां भी उन जैसी लचकदार थी, क्योंकि गोश्त पोश्त के बजाय मेरा जिस्म किसी और मादे से बना दिखाई दे रहा था, जो मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन था। अभी मैं गौर से अपनी कलाइयां देख ही रही थी कि एक औरत उठकर मेरे करीब आकर खड़ी हो गई और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। हैरत से उसकी तरफ देखते हुए हाथ बढ़ाकर मैंने उसका हाथ थाम लिया। हाथ था या आग का अंगारा। जल्दी से मैंने अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो मेरा हाथ अपने खुरदरे हाथों में थाम चुकी थी। मुस्कुरा कर देखते हुए एक झटके से उसने मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। मैं अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी कि एक और जोरदार झटका महसूस हुआ और चीख मारते हुए मैं उठकर बैठ गई। अब मंजर बदल चुका था। मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर मौजूद थी। अम्मा, अब्बा, भाई, भाभी और मुलाजमा कमरे में मौजूद थे। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर अम्मा जल्दी से मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। कमरे में घर के सभी अफराद मौजूद थे और घबराई हुई शक्लों से मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे नहीं पता कि मेरी बच्ची को क्या हो जाता है, क्यों हर रोज शाम होते ही तुम्हारी तबीयत बिगड़ने लगती है। तुम अजीबो गरीब सी हरकतें शुरू कर देती हो, जो बिल्कुल भी नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं होती। मेरा हाथ अपने हाथ में थाम कर अम्मा रोते हुए बोली, बीबी जी, आप परेशान न हो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। हमारे इलाके में भूत प्रेत बहुत ज्यादा हैं। मुझे लगता है छोटी बीबी जी पर किसी जिन का असर हो गया है। अम्मा को परेशान देखकर हमारी नई मुलाजमा निघत ने अम्मा को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक थी, कोई मसला ना था। तुम जब से यहाँ आई हो देख रही हो ना कि हर रोज शाम होते ही इसे न जाने क्या हो जाता है। आंसू पोंछते हुए अम्मा ने जवाब दिया, रोना धोना बंद करो और इसे कुछ खाने के लिए दो। देखो कितनी कमजोर हो गई है। सुबह मैं किसी से इसके बारे में बात करता हूँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगी। अब्बा ने कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा और कमरे से चले गए। जहीर भाई और भाभी अभी तक कमरे में ही बैठे हुए थे। किसी के मैसेज में मामूल बना हुआ था, शाम होते ही मेरी हालत बिगड़ने लगती थी। मेरी वजह से सब घर वाले बहुत परेशान थे। अपनी इसी जहनी कैफियत की वजह से मैं बहुत परेशान थी। निगत, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो, जल्दी जाओ और मरियम के लिए खाना लेकर आओ। मुलाजमा को खड़े देखकर भाई ने गुस्से से कहा, मैं अभी लेकर आती हूँ। निगत ने जल्दी से जवाब दिया और कमरे से बाहर चली गई। अम्मा प्लीज मेरी बहन का कोई अच्छा सा इलाज करवाएं, इसको क्या हो गया है? ये तो अच्छी भली थी, इसकी शक्ल देखो तो ऐसे लगता है कि बरसों की मरीज हो। मेरे करीब बेड पर बैठते हुए भाई ने फिक्रमंदी से कहा, बहुत से डॉक्टरों को भी चेक करवा लिया है, तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हारी बहन को सेहत अता फरमाए। अम्मा ने भाई को उदास लहजे में जवाब दिया।
ایک ٹرے میں کھانے کے برتن سجا کر نگہت لے آئی اور کمرے میں موجود ٹیبل پر رکھ دیا۔ سب سے پہلے ہاتھ دھو لو اور پھر کھانا کھاؤ۔ تمہاری شکل سے ایسے لگ رہا ہے جیسے برسوں سے کھانا نہ کھایا ہو، پیار سے اماں نے کہا۔ بھوک نہ ہونے کے باوجود مجھے اٹھنا پڑا۔ میں سب کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ پانی کا نلکا کھول کر ہاتھ دھونے لگی تو اپنے خوبصورت ہاتھ اور کلائیاں دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا محسوس ہوا۔ کچھ دیر پہلے مجھے اپنے آپ سے کراہیت محسوس ہونے لگی تھی، لیکن اب اپنے ہاتھ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، رات کافی ہو گئی ہے۔ میں نے کھانا شروع کیا تو بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ طیب، تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، میں مریم کے پاس ہوں، تم پریشان مت ہو۔ اماں نے بھائی سے بھی آرام کرنے کے لیے کہا۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو مجھے جگا لیجیے گا، گھر سے جاتے ہوئے بھائی نے اماں سے کہا۔ وہ بھی میرے لیے بہت پریشان تھے، لیکن آج تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور میں خود ہی مریم کے پاس رہوں گی۔ اپنے کمرے میں جا کر بھی مجھے چین نہیں آتا، بہتر یہ ہے کہ میں اس کے پاس ہی لیٹ جاؤں۔ اماں نے نگہت کو بھی اپنے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ مریم کھانا کھا لے تو برتن کچن میں رکھ کر چلی جاؤ۔ کھانے کے بعد کھانے کے برتن میں ڈال کر چلی گئی۔ اب کمرے میں اور اماں دونوں تھے۔ کھانا بہت معمولی سے کھایا تھا کیونکہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی تھی، صرف اماں بھائی کا دل رکھنے کے لیے کھا لیا تھا۔ بستر پر لیٹ کر بھی نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ چند دن پہلے تک میں بالکل عام انسانوں جیسی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اچانک ہی سب کچھ بدل گیا۔ کمرے کی لائٹ بند ہونے کے بعد بھی ہم دونوں جاگ رہی تھی۔ آپ سونے کی کوشش کریں، بہت دنوں سے آپ صحیح طرح سے نیند نہیں لے رہی، ماں کی کھلی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ جب سے تمہاری حالت خراب ہونے لگی ہے نیند نہیں آتی مجھے، میری طرف کروٹ بدل کر اماں نے پریشانی سے کہا۔ میں خود اپنی حالت سے بہت پریشان ہوں، بالکل سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے میں نے کہا، تم بھی سونے کی کوشش کرو، تمہاری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمایاں ہونے لگے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تم بھی اپنی نیند پوری نہیں کرتی۔ اپنے نرم ہاتھوں سے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ممتا بھرے لہجے سے اماں نے کہا، میں سونا چاہتی ہوں لیکن سو نہیں پاتی۔ بے ہوشی کی حالت بھی سونے جیسی ہوتی ہے، اسی لیے شاید نیند نہیں آتی، کیونکہ دورہ پڑنے کے بعد بھی بہت دیر تک بے ہوش رہتی ہوں۔ اپنی حالت کے بارے میں تفصیل سے اماں کو بتایا۔ رات کی خاموشی کی وجہ سے ہم دونوں بہت آہستگی سے باتیں کر رہی تھی۔ رات کی تنہائی میں اچانک ہی ایک آواز آتی سنائی دی۔ آواز کی سمت غور کرنے سے احساس ہوا کہ آواز ہمارے کمرے سے باہر سے آئی ہے۔ کون ہے؟ بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اماں نے اونچی آواز سے پوچھا۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہ پا کر اماں نے دوبارہ گرجدار آواز سے پوچھا۔ میں ہوں، بی بی صاحبہ، نگہت کی منمناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بی بی صاحبہ، میرے کمرے کی ٹوائلٹ میں پانی نہیں آ رہا، وضو کرنا تھا اسی لیے ادھر آ گئی۔ نگہت نے اس وقت آنے کی وجہ بتائی۔ جو بھی مسئلہ ہے صبح رحمت کو کہنا، وہ ٹھیک کروا دے گا۔ ہمارے گھر کے مرد ملازم کے بارے میں کہا۔ ٹھیک ہے بی بی صاحبہ، نگہت نے فرما برداری سے جواب دیا۔ پچھلی چند راتوں کی طرح آج کی رات بھی آنکھوں میں ہی کٹ گئی اور ایک لمحے کے لیے بھی ہم سو نہ سکی۔ اب سونے کی کوشش مت کرنا، وضو کرو اور نماز ادا کرنے کے بعد سو جانا۔ اب اماں نے سونے سے منع کر دیا۔ یہاں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ نماز پڑھنے کے بعد نیند نہ آئی تو میں چہل قدمی کرنے کے لیے حویلی کے کھلے صحن میں آ گئی۔ صبح کا وقت بہت لطف عطا کرتا ہے، اب نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسی لیے ناشتہ کرنے کے لیے حویلی کے اندر واپس آ گئی۔ یہ حویلی میرے آباء و اجداد کی ملکیت تھی، پرانے زمانے کی بنی ہوئی ایک بہت بڑی حویلی ہے۔ اس کی صفائی کے لیے 2 مرد ملازم ہیں، جبکہ صفائی اور کھانے کے لیے 2 خواتین ملازم ہیں۔ ہماری دوستی پرانی ملازمہ اب بوڑھی ہو چکی ہے، ان کی جگہ پر ان کی بہو نگہت نے ان کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ وہ ان کی بہو ہونے کے ساتھ ساتھ بھتیجی بھی ہے۔ شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم رکھا ہوا ہے۔ پچھلے سال ایک روڈ حادثے میں نگہت کا میاں چل بسا۔ دکھ انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اپنے بیٹے کی موت کے بعد بوڑھی ملازمہ کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس کی جگہ بیوہ بہو نے لے لی۔
ہمارے گھر سے جانے کے بعد تھوڑا عرصہ ہی نگہت کی بوڑھی ساس زندہ رہی اور پھر وفات پا گئی۔ سسرال میں رہنا نگہت کے لیے مشکل ہوا تو وہ ہمارے گھر کی کل وقتہ ملازمہ بن گئی۔ اماں خود بھی کسی بھروسہ مند عورت کو دن رات کے لیے رکھنا چاہتی تھی۔ نگہت کے آنے سے ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور ان کے خیال کے مطابق کسی بے سہارا عورت کو سر چھپانے کے لیے جگہ بھی مل گئی۔ امتحانات دے کر آج کل فارغ تھی، اسی لیے سارا دن گھر میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ امتحانات کے بعد بہت سے پروگرام بنائے ہوئے تھے، لیکن خرابی یا صحت کی وجہ سے کسی پر بھی عمل درآمد نہ کر سکی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا ارادہ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد سو جانے کا تھا تاکہ نیند پوری کر سکوں۔ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی کہ اماں میرے کمرے میں آ گئی۔ تمہارے ابا کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، وہ تمہیں کسی عامل بابا کے پاس لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹری دوائی سے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ میرے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اماں نے کہا، مجھے ان عامل حضرات سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ ابا کو منع کر دیں، مجھے امید ہے کہ ڈاکٹری علاج سے کوئی نہ کوئی فرق پڑ جائے گا۔ میں نے انکار کر دیا، جانتی ہو کہ تمہارے ابا کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ ناشتے کے بعد وہ خصوصی طور پر کسی دوست سے مل کر آئے ہیں تاکہ تمہارے حوالے سے کوئی بہتر قدم اٹھایا جا سکے۔ میرے انکار پر اماں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ابا کی شور کرنے کی آواز پر میں اور اماں جلدی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آئیں۔ ابا نگہت کو ڈانٹ رہے تھے۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ ابا جان کسی ملازم کو ڈانٹیں اور وہ بھی کسی عورت کو ڈانٹیں۔ میں نے پہلی بار دیکھا تھا انہیں۔ میری طرح اماں بھی حیران تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ آگے بڑھ کر انہوں نے حیرت سے سوال کیا۔ ہر جگہ اور ہر گھر میں رہنے کے اصول ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی ملازم کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھا، ہمیشہ گھر کا فرد ہی سمجھا ہے۔ نگہت سر جھکائے کھڑی سب باتیں سن رہی تھی۔ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی ملازم کو یا اس طرح اس کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا، اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ اس سے کیا غلطی ہو گئی جو آپ اسے اس طرح سے ڈانٹ رہے ہیں۔ اماں نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ آپ دونوں کی باتیں سننے کے لیے دروازے سے کان لگا کر کھڑی تھی، میرے آنے پر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ابا نے اسے ڈانٹنے کی اصل وجہ بتائی۔ ہمیں تم سے ایسی امید تو ہرگز نہ تھی۔ کون سی خبر لینا چاہتی تھی؟ اماں نے غصے سے پوچھا۔ نہیں بی بی صاحبہ، میں تو صفائی کر رہی تھی، وہ منمنائی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ نگہت جیسی سمجھدار خاتون بھی ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ اگر میں خود نہ دیکھتا تو مجھے کبھی یقین نہ آتا، چاہے سارا خاندان مل کر بھی مجھے بتاتا۔ ابا نے غصے سے کہا، اس کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ تم جاؤ، جا کر کچن میں کام دیکھو۔ ابا کی نظروں کے سامنے سے ہٹانے کے لیے اماں نے اسے کچن میں بھیج دیا۔ تم دونوں بھی جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، تیزی سے کہتے ہوئے وہ بھی جانے کے لیے مڑے۔ کپڑے بدل کر جلدی سے میں بھی تیار ہو کر آ گئی۔ ابا اور اماں برآمدے میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے آپ دونوں کے لیے پہلے سے ہی ٹائم دیا تھا تاکہ ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے ابا جان نے کہا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ گاڑی کی چابی رکھی تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی۔ برآمدے میں بچھی چارپائی کا تکیہ اٹھاتے ہوئے ابا نے جواب دیا۔ چابی کی تلاش میں اور اماں ان کی مدد کرنے لگی۔ چابی کو نہ جانے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا، مل ہی نہیں رہی تھی۔ نگہت اور صفائی کرنے والی ماسی بھی تلاش کرنے لگی۔ پہلے ہی دیر ہو رہی تھی، چابی کے چکر میں تو ہم اور لیٹ ہو چکے ہیں۔ ابا نے مایوس ہو کر کہا، آپ ایسا کریں، طیب کو کال کریں اور اسے بولیں کہ وہ اپنی گاڑی لے کر آ جائے، ہم اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اماں نے مشورہ دیا۔ میں ابھی کال کرتا ہوں۔ فون جیب سے نکال کر ابا نے بھائی کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر فون پر بات کرنے کے بعد ابا نے کال کاٹ دی اور مایوسی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ اس وقت کافی دور گیا ہوا ہے، اسے گھر آنے تک 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لگ جائے گا، اسی لیے میں نے اسے کہہ دیا ہے، کیونکہ ہمیں پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ میں اپنے دوست سے بات کر کے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ کل کا کوئی وقت عامل بابا سے ملاقات کے لیے مختص کر لے۔ ابا کے چہرے پر مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اماں کی طبیعت کل سے ناساز تھی، وہ اکثر رات کو جاگتی رہتی ہے۔ میری پریشانی نے انہیں بیمار کر دیا ہے۔ سارا دن اماں اور ابا کے کمرے میں گزار دیا تاکہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوری طور پر حاضر کر دوں، انہیں آواز نہ دینی پڑے۔ شام ہوتے ہی میری حالت پھر سے خراب ہونے لگی۔
میں خود کو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے خود پر اختیار نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر دونوں ہاتھوں کی مدد سے سر کو زور زور سے دبانے لگی۔ میرے دماغ میں آندیاں چل رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے گھنے بال کھل کر میری کمر پر پھیل گئے۔ میرا سارا جسم لوہے کی تاروں کی طرح اکڑنے لگا۔ لباس سے باہر نظر آنے والے ہاتھ اور پاؤں کی حالت دیکھ کر تو میری روح لرز گئی۔ ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے میرے ہاتھوں پاؤں کی جلد جل گئی ہو، اور اس کے نتیجے لمبی تار جیسی ہڈیاں نکل کر باہر دکھائی دینے لگی ہوں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے نگاہیں گھما کر دیکھا تو بند دروازے کے پیچھے نگہت کھڑی دکھائی دینے لگی۔ میں اس وقت کسی کو سامنے نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے کمرے سے دور اٹھا کر پھینک دیا اور وہ چیخیں مارتے ہوئے بھاگ گئی۔ چھت پر لگا ہوا پنکھا تیزی سے گھوم رہا تھا اور اس کی آواز میرے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک ہاتھ کے اشارے سے چھت سے کھینچ کر اتارا اور کمرے کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ شور کی آواز سن کر اماں ابا بھائی دوڑے چلے آئے۔ بھابھی آج دن کو اپنے مائکے چلی گئی تھی۔ زور زور سے میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ میں اس وقت ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنی آنکھوں کے نیلے رنگ کی تیز روشنی نکال کر دروازے پر پھینکی تو وہ دروازے سے کئی فٹ دور جا گرے۔ خود کو سنبھلتے ہوئے وہ دوبارہ کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور میں زمین پر گر گئی۔ کھلی آنکھوں سے میں نے اس عورت کو دیکھا۔ وہ مسکرا کر میری طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ میں اس کا ہاتھ تھامنا نہیں چاہتی تھی، لیکن خود بخود میرا ہاتھ اس کے کھردرے ہاتھوں میں آ گیا۔ ایک زوردار جھٹکا لگا اور سب کچھ بدل گیا۔ یہ منظر بھی جانا پہچانا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میں بار بار اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھتی اور اسے پہچاننے کی کوشش کرتی۔ اجنبی نہ تھی، لیکن مجھے یاد نہیں آتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس کی آنکھیں بہت جانی پہچانی سی لگ رہی تھیں۔ میں ذہن پر زور دے کر سوچنے لگی کہ یہ کون ہے، لیکن بے سود۔ جس راستے سے ہم گزر رہی تھی اس کے دونوں اطراف میں آگ کے الاؤ دہک رہے تھے۔ آگ کی روشنی سے راستہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کوئی سنسان ریتیلا علاقہ تھا۔ درخت تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ میرا ہاتھ پکڑے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ دور سے ہی مرد اور عورتوں کا ایک جھنڈ نظر آنے لگا۔ سب گول دائرے کی شکل میں گردن جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم مرکز میں آ گئیں۔ اس عورت نے میرا چھوڑا اور حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ سب کے مرکز میں۔ میں بیٹھ گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس وقت میرے جسم پر بھی ویسا ہی لباس تھا جو میرے ارد گرد موجود لوگوں نے پہنا ہوا تھا۔ میں ان سب کے درمیان بالکل ان جیسی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک زبان ہو کر نہ جانے کیا آلاپ رہے تھے۔ ان کی زبان میرے لیے اجنبی تھی، اسی لیے میں ان کے مفہوم سے ناواقف تھی۔ جو الفاظ وہ ادا کر رہے تھے میری زبان سے بھی وہی الفاظ ادا ہونے لگے۔ میں اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑا کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ عورت کہاں چلی گئی ہے جو مجھے یہاں لے کر آئی تھی۔ اس اجنبی عورت کا کوئی وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج ہماری ملکہ ہم سب کے درمیان موجود ہیں، تو کیوں نہ ان کے سر پر تاج سجا دیا جائے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا۔ اس کی آواز سن کر سب خاموش ہو گئے۔ اس سے زیادہ بہترین موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ مجمع میں سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ سب کے کہنے پر اس نے سر جھکا کر خیر مقدم کیا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے ایک دم سے خوبصورت تخت حاضر کر لیا۔ تخت بہت خوبصورت تھا، اس پر سونے چاندی کے حسین زیورات مزین تھے۔ تخت پر ایک جوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مرد اور عورتیں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر وہی شخص تخت کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا اور اونچی آواز سے بولنے لگا۔ بادشاہ سلامت کے مرنے کے بعد اب اس ریاست کی بھاگ دوڑ اور آپ کے ذمہ ہے۔ عوام کی خواہش پر ہم آپ کے سر پر ملکہ کا تاج سجانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس شخص نے جھک کر ادھر سے اپنا مدعا بیان کیا۔ ایک شان بے نیازی سے ہاتھ کے اشارے سے اجازت عنایت فرمائی۔ دو عمر رسیدہ شخص ایک خوبصورت ٹرے میں تاج سجا کر لے آئے اور اسے اپنے ہاتھوں سے ملکہ کے سر پر رکھ دیا۔ ساری عوام خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ مجھے اپنے لیے ایک خاص ساتھی کی ضرورت ہے جو میرے ہر راز کو اپنے سینے میں دبا کر رکھے اور ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دے۔ آپ میں سے کون میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ملکہ نے پرجوش انداز سے پوچھا۔
مجمع میں ہر کوئی ملکہ کا ساتھی بننا چاہتا تھا۔ میں خاموش کھڑی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ ملکہ کی نگاہ انتخاب مجھ پر آ کر رک گئی۔ ہاتھ کے اشارے سے ملکہ نے مجھے اپنی طرف بلایا۔ سارے مجمع کو ایک دم سے سانپ سونگھ گیا۔ حکم کی تعمیل میں ملکہ کے میں قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارا کیا نام ہے؟ اور اپنے باپ کا نام بھی بتاؤ۔ ملکہ نے اپنی لمبی کالی آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر سوال کیا۔ اس کا نام زبونہ ہے۔ وہی عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور میرا نام ملکہ کو بتایا۔ آج کے بعد تم ملکہ جنات کی خاص ساتھی ہو۔ اس عورت نے بات بدلتے ہوئے جلدی سے کہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو انسان ہوں، لیکن اس وقت ایک جن ذاتی کے روپ میں کیوں ہوں؟ حیران نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے خود سے سوال کیا۔ جو عورت مجھے یہاں تک لے کر آئی تھی اب وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ زبونہ، تم میری خاص ساتھی بن چکی ہو۔ اب ہر وقت تم نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنے سردار باپ کی طرح ہی ہمارے خاندان کی خدمت کرنے میں خوشی محسوس کرو گی۔ ملکہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میرا سر خود ہی اس کے سامنے جھکنے لگا۔ تمام قبائل کے سرداروں کو بلا کر گفت و شنید کی جائے گی۔ تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے کیے جائیں گے، جیسے شہنشاہ جنات کی زندگی میں کیے جاتے تھے۔ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ملکہ نے اعلان کیا۔ لوگ بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ ملکہ کے کھڑے ہونے پر جوش سے نعرے لگانے لگے۔ ہاتھ ہلا کر ملکہ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور غائب ہو گئی۔ ملکہ کے جانے کے بعد ہجوم بھی آہستہ آہستہ چھٹنے لگا۔ اب میدان خالی ہو چکا تھا۔ دہکتی آگ کے الاؤ آہستہ آہستہ بجھ رہے تھے۔ میں حیرت زدہ ابھی تک اسی جگہ پر کھڑی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ واپسی کا راستہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہ میرے لیے بہت پریشان کن بات تھی۔ چاروں طرف گردن گھما کر میں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھی جسے میں جانتی ہوں اور اس سے مدد لے سکوں۔ بہت تھوڑے سے لوگ میدان میں نظر آ رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چہرہ شناسا نہیں تھا۔ اب تو میری پریشانی اور بڑھنے لگی تھی۔ میں اس وقت انسان نہیں بلکہ جنزادی ہوں۔ مجھے خود ہی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اپنے گھر لوٹ سکوں۔ اپنے لباس اور ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا۔ آنکھیں بند کر کے میں نے دل ہی دل میں اپنے کمرے میں واپس جانے کا ارادہ کیا۔ مجھے کامیابی کی امید بالکل نہ تھی، لیکن اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میرے قدم سے زمین سے اٹھائے گئے اور میں ہوا میں اڑتی ہوئی خود کو محسوس کرنے لگی۔ میرے پاؤں زمین پر پڑے تو میں نے آنکھیں کھول دی۔ بہت دیر تک آنکھیں بند رہنے کی وجہ سے کھولنے میں دقت ہو رہی تھی، اسی لیے بار بار آنکھیں جھپکنی پڑتی۔ اد کھلی آنکھوں سے مجھے اپنے کمرے میں وہی عورت دکھائی دی جو مجھے جنات کی دنیا میں لے کر گئی تھی۔ میں نے پورا زور لگا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تاکہ آنکھوں کے سامنے آئی ہوئی دھند ہٹ جائے۔ شکر ہے میری بچی کو ہوش آ گیا۔ بہت دیر سے تم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ تمہیں بے حس و حرکت پڑا دیکھ کر میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اماں میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور پریشانی سے کہنے لگی۔ ان کے ہاتھ کا سہارا لے کر میں نے بیٹھنے کی کوشش کی۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے سارے کمرے میں دیکھا۔ ابا اور بھائی بھی موجود تھے۔ دروازے کے قریب نکھت کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملی تو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اگر ہم نہیں جا سکتے تو آپ عامل بابا کو گھر ہی لے آئے نا۔ میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اماں نے ابا سے کہا۔ ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ صبح میں اور طیب دونوں کہیں نہیں جائیں گے۔ میری گاڑی میں کوئی خرابی تھی اسی لیے ورک شاپ چھوڑ آیا ہوں۔ طیب کی گاڑی میں ہم سب صبح عامل بابا کے پاس جائیں گے۔ ابا نے صبح کے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ خلاف معمول ہوش میں آنے کے بعد آج مجھے چکر نہیں آ رہے تھے اور نہ ہی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اماں ابا اور بھائی عامل بابا کے متعلق باتیں کرنے لگے تو میرا ذہن کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعات کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے دو روپ ہیں۔ خود کے ساتھ رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچتے ہوئے میں نے خود سے کہا۔ اس بات پر یقین کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میرے دو روپ ہیں۔ دن کے وقت میں ایک عام سی لڑکی تھی اور شام ہوتے ہی میرا روپ بدل جاتا اور میں جنزادی بن جاتی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک راز تھا جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ مسجد سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی تو خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ فجر کی اذان ہو گئی ہے۔ آج ساری رات کوئی بھی سو نہیں سکا۔ اماں نے پریشان نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اور طیب مسجد جا رہے ہیں، آپ سب بھی نماز کی تیاری کریں۔
ابا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کمرے کے کونے میں پڑی ہوئی ایک کرسی پر نگہت ارد گرد سے بے خبر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں نیند آ رہی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے تھوڑی دیر آرام کر لینا، نگہت کی طرف دیکھ کر اماں نے کہا۔ سر ہلاتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سونا چاہتی تھی لیکن نماز ادا کرنا ضروری تھا، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی بستر سے اٹھنا پڑا۔ میرے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ میرے دو روح ہیں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک شخص انسان بھی ہو اور جن بھی۔ آج ابا اور بھائی دونوں ہی گھر پر تھے۔ ناشتے کے بعد عامل بابا کے پاس جانے کے لیے سب تیار ہونے لگے۔ اماں دن کے کھانے کے بارے میں نگہت کو اچھی طرح سمجھا کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے ہماری قسمت میں کیا لکھا تھا اور اللہ کو کیا منظور تھا۔ گاڑی میں نہ جانے کیا خرابی ہو گئی تھی کہ گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بھائی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے لیکن نہ جانے اس میں کیا خرابی ہو گئی تھی۔ اسے رہنے دو اور ورک شاپ فون کر کے پتا کرو کہ میری گاڑی ٹھیک ہو چکی ہے یا نہیں، ابا نے بھائی سے کہا۔ ہم گاڑی سے اتر کر برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابا بھی ہمارے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے ورک شاپ فون کر کے پوچھا، لیکن آپ کی گاڑی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ فون بند کر کے بھائی ہماری طرف آئے اور ہمیں بتایا۔ میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہی تھی نا کہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور ہے، اسی لیے ہم عامل بابا کے پاس پہنچ نہیں سکتے۔ اماں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے ابا سے کہا۔ اب تو مجھے بھی تمہاری باتوں میں سچائی نظر آنے لگی ہے، لیکن فکر نہ کرو، میں اپنے دوست سے کہہ کر عامل بابا کو گھر ہی بلوا لوں گا، ابا نے اماں سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ دروازے کے پیچھے کھڑا کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر طیب بھائی نے کہا اور جلدی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابا بھی تیز قدم اٹھاتے اس کے پیچھے جانے لگے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی عورت ہی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ کسی کو نہ پا کر طیب بھائی نے یقین سے کہا، کچھ تو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ ابا نے سوال کیا۔ اندازہ ہے کہ پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، کچھ سوچتے ہوئے بھائی نے جواب دیا۔ پیلے رنگ کے کپڑے تو نگہت نے پہنے ہوئے ہیں، اچانک ہی میرے منہ سے نکلا۔ امی ابا اور بھائی بے یقین نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ مجھے اس ملازمہ کی حرکتیں بہت مشکوک لگتی ہیں، اسی لیے میں نے کل ڈانٹا تھا، ابا نے غصے سے کہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں؟ بھائی نے غصے سے کہا۔ اس وقت کوئی ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شام کو عامل بابا آتے ہیں تو سب پتہ چل جائے گا، اماں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہم سب عامل بابا کا انتظار کرنے لگے۔ وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ ابا بار بار اپنے دوست کو فون کرتے اور تاکید کرتے کہ شام سے پہلے ہی عامل بابا کو لے آنا۔ سبھی بے چینی سے عامل بابا کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ابا کے دوست عامل بابا کو لے کر آ گئے۔ عامل بابا ایک عمر رسیدہ بارش انسان تھے۔ مہمان خانے میں ان کی خاطر مدارت کرنے کے بعد ابا مجھے اور اماں کو بھی ان کے سامنے لے گئے۔ عامل بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ پڑھتے رہے اور پھر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ کتنے عرصے سے تمہیں یہ مسئلہ ہے؟ عامل بابا نے مجھ سے پوچھا۔ پچھلے 4 ماہ سے اس تکلیف میں مبتلا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کیا یاد کرو کہ 4 ماہ پہلے ایسا کیا واقعہ ہوا تھا؟ عامل بابا نے مجھے 4 ماہ پہلے کے واقعات یاد کرنے کا کہا۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا لیکن کچھ یاد نہ آیا۔ کچھ تو تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تمہارے اندر ایک دم سے اتنی طاقت کیسے آ جاتی ہے جو تم ہاتھ کے اشارے سے ہی سب کچھ الٹا کر کے رکھ دیتی ہو؟ عامل بابا نے ایک اور سوال کیا۔ کسی دوسری دنیا میں چلی جاتی ہوں، وہ دنیا ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہے، وہاں میں اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کرتی ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہوا میں چل رہی ہوں۔ میں نے اپنی کیفیت سے آگاہ کیا۔ مجھے تمہارا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، عامل بابا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے، مجھے میری بچی جلد سے جلد صحت یاب چاہیے۔ عامل بابا کی بات سن کر اماں نے جلدی سے کہا، آپ سب کمرے سے چلے جائیں، بھائی کچھ دیر کمرے میں اکیلے رہ کر میں ایک خاص عمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ گھر اور اس گھر میں رہنے والے سبھی لوگ محفوظ ہو جائیں اور کوئی مسئلہ نہ ہو۔ عامل بابا نے سب کو کمرے سے باہر جانے کا کہا تو ہم سب کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ بہت دیر تک عامل بابا کمرے میں عمل کرتے رہے، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ آج میری حالت نہ بگڑی تھی۔ اس بات کو سبھی نے محسوس کر لیا۔ عامل بابا نے کمرے کا دروازہ کھول کر سب کو اندر آنے کا کہا۔ تم سب کمرے میں آ کر خاموشی سے بیٹھ جاؤ، گھر کے تمام افراد کو حاضر کیا جائے، اگر کوئی ملازم ہے تو اس کو بھی بلا لیں،
ہمارے گھر میں 2 مرد ملازم اور 2 خواتین ہیں، میں ابھی ان کو بلا کر لاتا ہوں۔ طیب نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سبھی ملازم آ گئے سوائے نگہت کے۔ نگہت کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ اماں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ نماز ادا کر رہی تھی، کہتی ہے کہ نماز ادا کر کے آتی ہوں، صوفے پر بیٹھتے ہوئے بھائی نے جواب دیا۔ عامل بابا نے تینوں ملازموں کو اپنے سامنے والی جگہ پر بٹھایا اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں کچھ پڑھنے لگے۔ چلو تینوں میں سے کون ہے جو اس گھر کی بیٹی سے نفرت کرتا ہے؟ اچانک ہی آنکھیں کھول کر عامل بابا نے سوال کیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے پرانے وفادار ملازمین سے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنی دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ سکتا ہے۔ نہیں نہیں جی، ہم نے تو اس گھر کا نمک کھایا ہے، ہم کیوں اس گھر کے بارے میں برا چاہیں گے؟ مالی بابا نے جلدی سے کہا۔ بابا جی، یہ سب ملازم ہمارے پرانے ملازم ہیں اور قابل اعتبار ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ابا نے عامل بابا سے کہا۔ ابا کی گواہی پر ان تینوں کے چہرے پر پہلی پریشانی کم ہو گئی۔ جو اس سب کی ذمہ دار ہے وہ گھر سے بھاگ رہی ہے، اسے پکڑو، بھاگنے مت دینا۔ عامل بابا نے ابا اور طیب بھائی سے کہا۔ کون بھاگ رہی ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ابا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی ملازمہ جو ان سب کے ساتھ نہیں آئی تھی، وہ اپنا سامان لے کر بھاگ رہی ہے، اس کا پیچھا کریں۔ عامل بابا نے کہا تو ایک جھٹکے سے ابا اور بھائی اٹھے اور بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ اب آ کے دوست بھی ان کے پیچھے گئے۔ میں، اماں اور باقی ملازمین بھی بہت بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن بہت دیر گزر جانے کے بعد بھی ان میں سے کوئی بھی واپس نہ آیا۔ بابا جی نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے بھروسے کی عورت ہی میرے گھر کی خوشیاں برباد کر دے گی۔ اماں نے روتے ہوئے بابا جی کے سامنے کہا۔ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کے چہروں پر بہت سے پردے پڑے ہوتے ہیں اور سادہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ عامل بابا نے جواب دیا۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ باہر ہی آ جائے گا۔ اچانک ہی باہر کی طرف سے شور کی آواز سنائی دینے لگی تو سب اس طرف متوجہ ہوئے۔ ابا اور بھائی زبردستی نگہت کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر لا رہے تھے۔ وہ آنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے منہ سے اول فول بک رہی تھی۔ بہت مشکل سے گھسیٹ کر اسے عامل بابا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ابا کے دوست نے ایک سفری بیگ پکڑا ہوا تھا جو یقیناً نگہت کا ہوگا۔ گھر سے بھاگتے ہوئے اسی بیگ میں سامان لے کر جا رہی ہوگی۔ کون ہو تم؟ کس مقصد سے اس گھر میں آئی ہو؟ عامل بابا نے روبدار آواز سے پوچھا۔ جی میں تو بیوہ ہوں، سہارے کی تلاش تھی، اسی لیے ادھر آ گئی، اس نے کانپتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا بیگ کھول کر سامان باہر نکالو۔ عامل بابا نے طیب بھائی کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ جلدی سے بیگ کے سامنے دونوں بازو پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ خبردار کسی نے اسے ہاتھ لگایا تو اسے جلا کر راکھ کر دوں گی۔ بھائی بیگ کی طرف بڑھے تو اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اس طرح کی دھمکی پر دھیان مت دو اور بیگ کھولو، عامل بابا نے غصے سے کہا۔ لیکن وہ بضد تھی اور دھمکیاں دیے جا رہی تھی کہ جو بیگ کو ہاتھ لگائے گا اسے مار دے گی۔ جس کے بلبوتے پر تو اتنا اکڑ رہی ہے اسے پہلے ہی میں اپنے قبضے میں کر چکا ہوں، وہ اب تمہاری نہیں میری غلام ہے۔ عامل بابا نے فاتحانہ مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ پیچھے ہٹ گئی اور کوئی سہارا نہ پا کر زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ عامل بابا نے زیر لب کچھ پڑھا تو اچانک ہی ایک عورت کمرے میں نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں چونک گئی۔ یہ تو وہی عورت ہے جو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر جنات کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ کون ہو تم اور کیوں اس بچی کے پیچھے پڑی ہو؟ سب کو بتاؤ، بابا جی نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ میں اس عورت کی غلام تھی، اس نے بہت سے عمل کر کے مجھے اپنا غلام بنایا تھا۔ اس کی لالچ کسی طور ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اسے دنیا کی امیر عورت بنا دوں گی تو یہ مجھے نہ صرف آزاد کر دے گی بلکہ ملکہ جنات کے قتل میں بھی میرا ساتھ دے گی۔ ملکہ جنات کے تخت پر قبضہ کرنا میرا خواب ہے کیونکہ میں ہی اس کی اصل حقدار ہوں۔ میری ماں کے ساتھ شہنشاہ جنات نے بدسلوکی کی تھی اور میری یعنی اپنی بھابھی کو مروا دیا تھا تاکہ کوئی اور حصے دار نہ ہو۔ میری ماں نے مجھے کسی کے حوالے کر دیا تاکہ میں زندہ بچ سکوں۔ اس تخت کے لیے میرے والدین کو قتل کیا گیا تھا، اسی لیے میں اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ منصوبے کے مطابق شام ہوتے ہی میں اس لڑکی کے جسم میں حلول ہو جاتی اور اسے اپنی دنیا میں لے جاتی۔ سب کی نظروں سے چھپ کر میں نے ملکہ تک رسائی حاصل کر لی تھی، لیکن میری بدقسمتی کہ میں پکڑی گئی۔ اس عورت نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ اپنے پکڑے جانے پر وہ بہت دکھی تھی۔
بھائی نے نگہت کا بیگ کھولا تو اس میں سونے اور ہیرے کے جواہرات کے ڈھیر تھے، جس نے اپنی غلام جن زادی کی مدد سے پورے شہر سے چوری کروائے تھے، جن کا سراغ آج تک پولیس نہیں لگا سکی تھی۔ وہ للچائی ہوئی نظروں سے ان زیورات کو دیکھ رہی تھی۔ تم تو جاؤ، میں بعد میں تم سے بات کرتا ہوں، عامر بابا نے اس جنزادی سے کہا تو وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ تمہاری لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا تھا۔ تم کس کے لیے اتنی دولت اکٹھی کر رہی تھی؟ تمہاری تو اولاد بھی نہیں جس کے لیے تم یہ سب گناہ کر رہی تھی، عامر بابا نے افسوس بھرے انداز سے اس سے پوچھا۔ وہ ابھی تک آنکھیں باندھے زیورات کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پولیس کو فون کر دیا ہے، وہ اسے لے جائے گی، باقی کی زندگی جیل میں سڑے گی تو اس کی عقل خود بخود ٹھکانے آ جائے گی، عامر بابا نے کہا۔ وہ سب کچھ ہار چکی تھی، اسی لیے خاموشی سے پولیس کے ساتھ چلی گئی۔ ایک دم سے میں خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر پر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ابا نے میری جان بچ جانے کی خوشی میں سارے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ آج اماں اور ابا دونوں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ بار بار میرے ذہن میں نگہت کی ہاری ہوئی شکل گھومنے لگتی۔ نہ جانے اس بے اولاد عورت کی لالچ اور ہوس اتنی کیوں بڑھ گئی تھی کہ اسے اچھائی اور برائی کا فرق ہی یاد نہ رہا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔